जमल, इधर आओ मेरे पास। वो अपने प्रेस शुदा कपड़े हैंग कर रही थी जब सलमा जहां ने उसे अपने पास बुलाया था। जमल ने अलमारी का पट बंद किया और उनके पास मसहरी पर जा बैठी। ऊन से बात हुई तुम्हारी? कब तक आ रहा है वो नरमी से पूछ रही थी। कह रहा था कि परसों हफ्ते तक आ जाएगा, फिर पूरे 15 दिन रहकर जाएगा। वो खुशी खुशी बता रही थी। मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा देखा। जमल ठटक गई। अब फिर से ज़रूर जरीना हाला ने कोई अच्छा सा रिश्ता बता दिया होगा आपको, है ना? वो हुफ्की से बोली। अरे सुन तो लो, तुम पहले ही मुंह फुला लिया करो। सलमा जहाँ गुस्से में आ गई। लड़का बैंक मैनेजर है, 10 मरले का अपना मकान है, कम उम्र भी है और खुश शक्ल भी। अगर तुम कहो तो मैं जरीना को इस इतवार का कह देती हूँ। इतवार को ऊन भी यहीं होगा, वो भी देखभाल लेगा। उन्होंने आहिस्तगी से कुछ पुरजोश होकर कहा। जमल का दिल पल में डूबा था। जब आप खुद ही सब कुछ फाइनल कर चुकी हैं तो मुझसे क्या पूछ रही हैं? कर लें अपनी मर्जी। वो हुफ्की से कहती मसहरी से उतर गई। लो, पूछा तो है तुमसे, और अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो। वो कंधे अचकाते हुए आराम से बोली। हाँ, और आप तो जैसे मेरे एतराज़ को अहमियत देंगी, उल्टा मुझे ही समझाने बैठ जाएंगी, इसलिए मैं नहीं कर रही कोई एतराज़ वेतराज़। वो हुनूस हफ़ा थी। सलमा जहाँ कहका लगाकर हंसती। तो जब कोई एतराज़ नहीं है तो फिर मुंह तो सीधा रखो। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा। मुझे देर हो रही है, जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। बैग संभालते हुए उसने सर पर चादर जमाई। जाओ खैर से, फ़ी अमानिल्लाह, वो नरमी से बोली। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो गली पार कर रही थी। गली के सिरे पर ही ड्राइवर मौजूद था। वो चुपचाप गाड़ी में जा बैठी। आंखें नम हो रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर जाने क्यों नमकीन पानी रुखसारों पर फिसल रहा था। वो सोच रही थी कि घर जाकर सलमा जहां को हाँ कर देगी। शायद ऐसा करने से दिल उस शख्स की तरफ से पलट जाता जो कभी उसका था ही नहीं। अनजाने में वो एक गलत जगह दिल हार बैठी थी। दिल को डपटते हुए उसने आंसू साफ किए थे और चलती सड़क को देखने लगी। ठीक 10 मिनट बाद वो ऑफिस में दाखिल हो रही थी। अपने कैबिन में आकर उसने चादर उतारकर दुपट्टा ओढ़ा था और विंडो ऑन कर ली। मॉनिटर की स्क्रीन पर निगाहें जमाए वो बहुत तवज्जो से अपना काम कर रही थी जब मिस सना उसके पास आई। कल क्या बना फिर? वो बहुत संजीदगी से दरियाफ्त कर रही थी। बस बच ही गई। जमल हुश्तिली से मुस्कुराई। रियली? सना को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। यस, उसने सुकून से कहा। सना ने हैरत से कंधे अचकाए। इनबिलीवेबल, बट वेल दैट्स गुड। बट बेसिकली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल सर मोनी की बर्थडे है और सर पीसी में पार्टी दे रहे हैं एंड हम सब इनवाइटेड हैं। तुम्हें भी जाना है, ओके? वो इससे मुतला कर रही थी। मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, जमल ने आहिस्तगी से कहा। वो सर मोनी की बर्थडे पार्टी में जाकर शहबाज हसन की बीवी का सामना नहीं करना चाहती थी। वो इस खुशनसीब औरत को कभी नहीं देखना चाहती थी जो शहबाज हसन के बेटे की माँ थी। ओ कम ऑन, दोबारा मत कहना कि नहीं जाऊंगी। सर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा मान जाएंगे। इसलिए चुपचाप आज मेरे साथ बाजार चलना, हम सर मोनी के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। सना ने इसे समझाया था। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, और वैसे भी परसों मेरा भाई आ रहा है, घर पर बहुत काम है मुझे। प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊंगी, जमल ने संजीदगी से कहा और सर झुकाकर अपना काम करने लगी। ओके, एज़ योर विश। मुझे तो सर ने कहा था कि तुम्हें भी कह दूँ, अब वही तुमसे बात करेंगे। कहकर वो रुकी नहीं थी, वहाँ से निकलती चली गई। जमल ने परेशान होकर सर हाथों में थाम लिया। इसे फिक्र होने लगी अब किसी भी वक्त शहबाज हसन की तरफ से बुलावा आ सकता था। लेकिन सारा दिन गुजर गया, शहबाज हसन की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। जमल ने सुकून का सांस लिया। 6 बजने में 25 मिनट बाकी थे जब वो खुद उसके कैबिन में चला आया। जमल ने हैरत से उसकी तरफ देखा जो बगौर दहानी रंग के दुपट्टे में लिपटा उसका गुलाबी चेहरा देख रहा था। सर आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, वो हिचकिचाते हुए बोली। कल अली की बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि कल आप भी इसे विश करने आएँ। वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोलता उसका दिल धड़का रहा था। सर वो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, जमल ने बमुश्किल इनकार किया था। किससे लेनी है परमिशन? चलिए मैं लेता हूँ परमिशन। उसके टेबल पर दोनों हाथ रखे वो झुककर बात कर रहा था। जमल ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी। उसकी सबस आंखों में बगौर झांकता वो इसे बेबस कर रहा था। सर आप? इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या बहाना बनाती। तो फिर कल आप आ रही हैं, कहते हुए शहबाज हसन के लब मुस्कुरा उठे। जमल की हार्ट बीट मिस हुई थी। शायद उस शख्स को अपने सहर अंगेज शख्सियत का बखूबी एहसास था। बोलिए मिस जमल। वो बड़ी तवज्जो से उसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था
کہ دل پر کنٹرول کرنا اب ذرا مشکل ہی تھا۔ جی کوشش کروں گی، وہ جلدی سے بولی۔ نظروں کا زاویہ فوراً بدلا تھا کیونکہ مقابل مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آپ کی کوشش کامیاب ہونی چاہیے، کہہ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ زمل کی جان میں جان آئی، پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے خواص بہتا چہرے پر ڈال کر پلٹ گیا۔ زمل نے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا، دھڑکنوں کی رفتار معمول سے ہٹ کر تھی۔ میری قسمت میں لکھا تھا تم سے بے پناہ محبت کرنا۔ وہ بے بس ہو کر ریوالونگ چیئر پر ڈھیسی گئی۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی وہ اسے عباسی ہاؤس لے آیا تھا۔ ڈیڈ سے اس کی بات ہو چکی تھی، وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے سختی سے اسے وہاں لے جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ تو اس کے یوں اچانک شادی کر لینے پر ہی بہت حیران ہوئے تھے، اس پر مزید یہ حقیقت کہ شادی علیزے سے نہیں، گاؤں کی کسی مجبور لڑکی سے کی تھی۔ وہ حقیقتاً ناراض ہو چکے تھے، مگر ناراضگی میں بھی یہی آرڈر ملا تھا کہ بہو کو عباسی ہاؤس ہی لے جانا ہے۔ گاڑی جس وقت عباسی ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی، محرم نے حیرت سے آنکھیں کھول کر سیاہ پڑتی رات کی تاریکی میں اس شاندار عمارت کو دیکھا تھا۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل معلوم ہو رہا تھا، دور دور تک پھیلا سبزہ، شاید وہ کوئی بہت بڑا باغ تھا۔ محرم کی سمجھ میں تو یہی آیا تھا۔ چمکتے روشن درخت، ہر درخت پر کچھ روشنی تھی، شاید جگمگ کرتی وہ روشنی بلبوں کی تھی جو اس لان میں موجود ان گنت درختوں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ زرحان عباسی کی مائیت میں چلتی وہ حیرت سے 400 دیکھ رہی تھی۔ لان میں 4 فوارے روشن تھے جن سے نکلتا کبھی نیلا، کبھی لال، کبھی پیلا پانی آنکھوں کو بے حد بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ اندرونی عمارت کے دروازے پر 4 باوردی گارڈ موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود اسلحہ دیکھ کر وہ زرحان کے بالکل قریب ہو کر چلنے لگی۔ بڑی سی راہداری سے گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک گول ہال نما جگہ پر آ گئے۔ اس ہال کے چاروں سروں پر سیکنڈ فلور کو جاتی سیڑھیاں تھیں۔ اس پورے ہال کی زمین کو مہرون کلر کے قالین سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ محرم خوفزدہ سی پلٹ کر اس ہال کو دیکھنے لگی، جس میں جانے کتنے صوفے، کتنے ہی ڈیکوریشن پیسز اور جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ ایک چیز جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی، وہ ہال کے شروع میں ہی دیوار میں نصب ایک بہت بڑا شیشے کا باکس تھا، جس کے اندر ایک چھوٹے سے سمندر کا سا منظر تھا، رنگ بھرنگی مچھلیاں اور ہلکا ہلکا سبزہ۔ محرم اپنی پریشانیاں بھولنے لگی۔ اس حال نما وسیع جگہ پر چلتے پھرتے ملازم حیرت سے زرحان عباسی کے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیاں پار کر کے وہ اسے لیے دائیں طرف چلنے لگا۔ محرم کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ پہلا کمرہ چھوڑ کر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بورڈ پر ہاتھ مار کر سارے بلب روشن کیے تھے۔ چھت میں نصب فانوس اور بلب ایک جھمکے سے روشن ہوئے تھے۔ محرم نے سختی سے زرحان کا ہاتھ دبوچ لیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میری مومی کے پاس لے جائیے پلیز، وہ ایک ہی سانس میں جلدی سے بولی تھی۔ زرحان نے کچھ حیرت سے اس کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہاں انسان ہی رہتے ہیں اور تم بھی اب یہیں رہو گی۔ اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑوا کر وہ نرمی سے بولا۔ محرم نے لرزتی پلکیں اٹھا کر زرحان کی طرف دیکھنا چاہا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لبوں سے اوپر اس کی نگاہ جانے سے پہلے ہی پلٹ آئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ محرم نے پلٹ کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کیا تھا، پورا ہال روم تھا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا، اتنا بڑا تو ضرور تھا کہ ایک وقت میں 6 لوگ آرام سے سو سکتے تھے۔ بیڈ کی دونوں سائڈ ٹیبلز پر لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیبل پر شیشے کا جگ اور گلاس موجود تھا، جبکہ دوسری سائڈ والے پر امپورٹڈ ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا۔ ڈارک براؤن کلر کے صوفہ سیٹ جن کے درمیان میں براؤن شیشے کی چمکتی ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ اس ٹیبل کے بیچوں بیچ تازہ پھولوں کی ٹوکری پڑی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کی ہی دیوار گیر الماری جس کی چمکتی لکڑی یقیناً عمدہ تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف جدید ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر برانڈڈ پرفیومز رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پڑے لائٹ کریم اینڈ ریڈ کلر کے پردے آنکھوں کو بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ محرم نے گھبرا کر نگاہ جھکا لی۔ نگاہ جھکانے پر نگاہ نرم دبیس قالین پر پڑی تھی۔ لائٹ کریم اینڈ ڈارک براؤن کلر کا قالین پورے کمرے کے فرش کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اسے اس قدر لگژری روم سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے تو ڈراموں میں بھی کبھی ایسا محل نما گھر نہیں دیکھا تھا۔ محرم کو شدت سے اپنے 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر یاد آیا۔ آنکھ پھر سے بھر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زرحان کو گئے 10 منٹ سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ محرم نے ٹائم دیکھنے کے لیے نگاہ دوڑائی،
مختلف سینریوں کے بیچ دیوار پر نصب ڈارک براؤن کلر کی گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ محرم نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں اسے رکنے کا کہہ کر زرحان باہر گیا تھا۔ جب مزید 10 منٹ تک وہ واپس نہ آیا تو وہ سہج سہج کر قدم رکھتے ہوئے کمرے کے دائیں طرف والی دیوار کی طرف آئی، جہاں بھاری پردے چھت سے آتے ہوئے زمین پر بچھے قالین کو چھو رہے تھے۔ بہت آہستگی سے پردہ ہٹا کر اس نے دیکھنا چاہا تھا کہ وہاں کیا ہے۔ سامنے ہی لان کا منظر تھا اور لان کے آخر میں وقفے وقفے سے جگنو سے روشن تھے۔ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ روشنیاں گھروں کی کھڑکیوں سے آ رہی تھی۔ یقیناً وہ ملازمین کے کوارٹرز تھے۔ محرم نے شیشے کی اس دیوار کو ہولے سے چھوا تھا۔ پردہ ہٹا کر اس نے اینڈ تک دیکھا تھا۔ وہ گلاس وال ہی تھی۔ جو لان اس کے سامنے تھا وہ ویسا نہیں تھا جو یہاں آتے وقت اس نے دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی لان تھا۔ محرم کا دل گھبرانے لگا۔ جانے کتنا بڑا گھر تھا۔ اکیلے اس گھر میں رہنے کے تصور نے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ اس نے فوراً پردہ کھینچ کر برابر کیا تھا اور خود بیڈ کی پائنتی سے 2 قدم آگے رکھے صوفے نما ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مومی، یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ 2 آنسو بہت تیزی سے رخساروں پر پھسلے تھے۔ اسے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا۔ لیکن زرحان سر تو آپ کے بیٹے ہیں مومی، اور میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ ہم دونوں تو بہن بھائی ہوئے نا۔ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی بات سن کر اس نے فٹ جواز پیش کیا تھا۔ محرم، تم جانتی ہو کہ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو میری جان۔ انہوں نے نرمی سے اس کا گال چھوا۔ ہاں مگر مجھ میں آپ کا خون تو ہے نا؟ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ہاں ہے، مگر زرحان میں جس کا خون ہے وہ میری رگوں میں خون بن کر گردش کرتا ہے محرم۔ انہوں نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ان کی بات محرم کی چھوٹی سمجھ سے باہر تھی۔ مطلب یہی ہے کہ تمہاری اور زرحان کی شادی ہو سکتی ہے میری جان، انہوں نے نرمی سے کہا۔ مگر میں ابھی چھوٹی ہوں مومی، پلیز میری شادی مت کریں۔ اس نے فاطمہ سے التجا کی تھی۔ کیوں؟ کیا تم نے اپنی گڑیا کی شادی نہیں کی تھی؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مگر وہ تو گڑیا تھی نا۔ محرم نے جیسے ان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تم بھی تو میری گڑیا ہو۔ ان کے پاس بھی جواب موجود تھا۔ مگر میرے لیے جو گڈا آپ نے ڈھونڈا ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے مومی۔ کہتے ہوئے اس نے آواز دھیمی کر لی کیونکہ زرحان ذرا سے فاصلے پر ہی داد بخش کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ شروع میں سب کو ڈر لگتا ہے میری جان۔ تمہاری گڑیا بھی تو کتنی بار گڈے سے روٹ کر تمہارے پاس آئی تھی نا۔ وہ اسے نرمی سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر مومی، میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن تمہارا گڈا تو بڑا ہے نا۔ وہ ہر صورت اسے منا لینا چاہتی تھی۔ ایک تو آج آپ کی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی مومی، وہ خفکی سے بولی۔ ہاں کیونکہ تم ناسمجھ ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ اوکے، میں ایک شرط پر شادی کروں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شادی تو جیسے گڑیا گڈے کا کھیل ہی تھی اس کے لیے، اس لیے بڑے آرام سے بول رہی تھی۔ میں سارا دن آپ کے پاس رہوں گی اور رات کو بھی سر زرحان کے ساتھ تب جایا کروں گی جب آپ سو جایا کریں گی، چاہے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں۔ وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھی۔ اوکے ڈن، میں کل سے 7 بجے ہی سو جایا کروں گی، 12 بجے تک تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کا لہجہ شرارت سے پر تھا۔ مومی، محرم نے انہیں خفکی سے دیکھا۔ وہ ہنس دی۔ اور ایک بات، جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی میں ہمیشہ کے لیے گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ڈن؟ ایک اور شرط حاضر تھی۔ ڈن، فاطمہ کی بجائے زرحان نے جواب دیا تھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ محرم اپنی جگہ چور سی ہو گئی، جبکہ فاطمہ نے ایک مسکراتی نظر زرحان کے خوبرو چہرے پر ڈالی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں چند آدمیوں کے ساتھ ایک مولوی صاحب آئے تھے۔ فاطمہ کی ہدایت کے مطابق وہ سارے تقاضے پورے کرتی چلی گئی۔ تقریباً 7:15 بجے کے قریب وہ زرحان عباسی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ نکاح کے بعد انہیں محرم کو وہاں سے بھیجنے کی لگ گئی تھی۔ اس نے بتھیرے ترلے کیے کہ کچھ دیر تو اپنے پاس رہنے دے، مگر فاطمہ نے نیند کر کے محرم کو قائل کر ہی لیا تھا۔ نتیجتاً تھوڑی ہی دیر بعد فاطمہ کے ضد کرنے پر وہ منہ بسورتی ہوئی زرحان کے ساتھ اس کے محل نما گھر میں آ گئی تھی، اور اب اکیلی بیٹھی مسلسل رو رہی تھی کیونکہ زرحان عباسی تھوڑی دیر کا کہہ کر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آخر آ گئی ہو نا؟ آنکھ دبا کر بولتی مس ثنا اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جی ہاں آ گئی ہوں، آنا ہی تھا۔ ثنا کے ساتھ چلتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ ہوٹل کی سجاوٹ لاجواب تھی۔ تقریباً سارا سٹاف ہی وہاں موجود تھا، جبکہ سٹاف کے علاوہ آدھا شہر شہباز حسن نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ پزل ہو رہی تھی۔ چپ چاپ ایک چیئر سنبھال کر بیٹھ گئی۔
دفعتاً اس کی نگاہ شاپ پر پڑی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ سب کی آنکھوں کا مرکز وہ شخص اس کے دل کے سنگھاسن پر بڑی شان سے براجمان تھا۔ دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں سوچ کر ہی جمل کا دل سکڑنے لگا۔ نگاہ جھکا کر وہ ناخنوں پر لگی کیوٹکس کھرچنے لگی۔ آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے بھیگتی پلکوں کو صاف کیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو، کیک کٹنے والا ہے، وہاں اسٹیج کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے سر پر کھڑی ثنا تیز تیز بول رہی تھی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ مجھے یہیں رہنے دیں پلیز۔ نگاہ چراتے ہوئے وہ مشکل سے مسکرائی تھی۔ واٹس رانگ ود یو جمل؟ ایک تو تم اتنا لیٹ آئی ہو، دوسرا یہ کہ تم سر سے بھی نہیں ملی، اور تیسرا یہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہو۔ اور تو اور اب وہاں اسٹیج کے پاس بھی جانے کو تیار نہیں ہو۔ میڈم، کیا چکر کیا ہے؟ یہ گفٹ جو ساتھ لائی ہو، یہ واپس لے جانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بولنا شروع ہوئی تو نان سٹاپ بولتی ہی چلی گئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے یہاں ایک طرف آ کر بیٹھ۔ ثنا کی پشت پر ابھرتے چہرے کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگے تھے۔ مقابل کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ لبوں پر دل نشین مسکراہٹ سجائے وہ جمل کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن مس جمل؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جمل گڑبڑا کر فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ ثنا فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ السلام علیکم سر۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے فٹ سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ ابھی میں نے کچھ سنا ہے، آپ کے سر میں درد ہے شاید؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہو رہا ہے۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ نگاہ چرا کر بولی۔ شہباز حسن کی بولتی نگاہیں اس کے چہرے پر گلال بکھیر رہی تھیں۔ کاہی کلر کی شفون کی لانگ شرٹ زیبتن کیے جس پر گولڈن تلے کا کام ہوا تھا، کاہی کلر کا تنگ پجامہ جبکہ کاہی کلر کا ہی شفون دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ لائٹ گولڈن سلکی بال اونچی پونی میں مقیم تھے، جبکہ چہرے کے اطراف میں اٹکیلیاں کرتی چند شرارتی لٹیں حقیقتاً شہباز حسن کا چین لوٹ رہی تھیں۔ میرے بھی ہونے لگا ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ کیا ہونے لگا ہے؟ جمل نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ درد ہونے لگا ہے، شہباز حسن نے معنی حیث سے کہا۔ جمل فوراً متفکر ہوئی۔ تو آپ پیناڈول ٹیبلٹ لے لینا، اس نے مشورہ دیا۔ سر میں درد تو آپ کے ہے، اس لیے پیناڈول بھی آپ ہی لیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو بھی درد ہو رہا ہے۔ جمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ ہاں، درد تو ہو رہا ہے، مگر سر میں نہیں ہو رہا مس جمل۔ کہتے ہوئے اس نے ایک گہری نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالی اور پھر آہستگی سے پلٹ گیا۔ جمل کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا؟ جمل کی الجھنیں بڑھنے لگی۔ جمل، اب آ بھی چکو۔ ثنا نے اسے آواز لگائی۔ ٹیبل پر پڑا گفٹ اٹھا کر وہ ثنا کے پاس چلی آئی۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں شہباز حسن کا بیٹا کیک کاٹ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس کھڑا وہ تالیاں بجاتا شخص۔ جمل نے بغور اسے دیکھا۔ کس قدر عزیز ہو چکا تھا اسے یہ شخص۔ جمل نے نم آنکھوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر شاہ کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے شہباز کی نظر بھی جمل پر پڑی تھی۔ نظروں کا تصادم بڑا دل فریب تھا۔ جمل نے فوراً نگاہ چرا لی، جبکہ شہباز حسن کے لبوں پر اس کی اس حرکت کے باعث تبسم بکھر گیا۔ دفعتاً اسے شہباز حسن کی بیوی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ثنا کو ٹوکا مارا۔ ہاں، کیا ہے؟ ثنا نے آہستگی سے پوچھا۔ سر کی وائف نظر نہیں آ رہی؟ جمل نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہوگی تو نظر آئے گی نا، کہہ کر ثنا نے کہکا لگایا۔ جمل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کیا مطلب؟ دل میں ہوشگمانی جنم لینے لگی۔ سارے مطلب ابھی پوچھو گی کیا؟ پارٹی انجوائے کر لو، بعد میں بتاؤں گی، ثنا نے بیزاری سے کہا۔ آپ ابھی بتا دیں ورنہ مجھے تجسس رہے گا۔ جمل نے لہجے کو حتی الامکان سادہ رکھا تھا۔ او یار، سر کی وائف سر کو چھوڑ گئی تھی، ثنا نے اس کے کان میں گھس کر کہا۔ کب؟ جمل کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تم بھی سب ابھی ہی پوچھ کر چھوڑنا، کیک کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولی۔ جمل نے اس کی حالت پر اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اچھا بتائیں تو صحیح، جمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، کہیں تم سر پر ٹرائی کرنے کا تو نہیں سوچ رہی؟ کیک کی خالی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کو جمل کا رنگ فک ہوا تھا، پھر دوسرے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کیا اور مسکرائی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، جمل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سوچنا بھی مت، ورنہ عزت افزائی کر دیں گے تمہاری۔
अच्छा तुम्हें मज़े की एक बात बताऊं, जब मैंने सर का ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो सच्ची सर मुझे बहुत हैंडसम लगे थे। हैंडसम तो खैर अब भी उतने ही हैं, मगर तब मेरे सर पर सर का भूत चढ़ गया था। बस फिर क्या, मैंने फुल टाइम ट्राई किया, मगर सना ने बेचारा सा मुंह बनाया, मगर मेरी दाल बिल्कुल नहीं गली। सच्ची सर तो जैसे मिर्चें चुबाकर ऑफिस आते थे। बस फिर 1.5 साल पहले मेरी मंगनी हो गई और सर का भूत चुपचाप शराफत से उतर गया, कहकर वो खुद ही हंसने लगी। जमल की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। आप सर की वाइफ के बारे में कुछ बताने वाली थी। जमल की सुई वहीं अटकी थी। सना ने टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आर यू श्योर कि तुम्हारा ट्राई करने का इरादा नहीं है? सना मुस्नुई गुस्से से पूछ रही थी। यस आई एम श्योर, जमल ने हंसते हुए कहा। ओके तो फिर सुन लो, वही जो मैंने सबसे सुना है। और मैंने सुना है कि जब सर मोनी बहुत छोटे थे तब सर की वाइफ ने ज़बरदस्ती सर से तलाक ले ली थी। मगर क्यों? जमल को हकीकतन अफसोस हुआ। ये मुझे नहीं पता। रशियन सैलेड का भरा हुआ चम्मच मुंह में ठूंसते हुए वो आराम से बोली। कुछ तो पता ही होगा। जमल के मुंह से निकल गया। सना ने इसे घूरा। तुम अब भी मुझे कुछ खाने दोगी या नहीं? वो चिढ़ गई। सॉरी सॉरी। जमल ने फौरन माफ़ी मांगी और वहाँ से खिसकी कि कहीं वो गुस्से में आकर भरी हुई प्लेट उसके सर पर ही ना हाली कर दे। हंसते हुए वो वहाँ से हट गई। चेहरे पर झूलती लट्टों को कान के पीछे अड़ेसते हुए वो नाक की सीध में चल रही थी कि सामने से आते शहबाज हसन से टकरा गई। जमल ने बौखलाकर सामने देखा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो मैंने आपको आते नहीं देखा। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी माजरत कर रही थी। शहबाज हसन ने निचला लब दांतों तले दबाकर उसका घबराया घबराया रूप देखा। इट्स ओके, उसने नरमी से कहा। मैं आपसे ही इजाज़त लेने आ रही थी। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अब चलती हूँ बस। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। और अगर मैं कहूँ कि अभी तो थोड़ा वक्त भी नहीं गुजरा तो? शाह ने फिर से मायनी हेस बात की। जमल को समझ में न आई कि क्या जवाब दे। मतलब हमेशा की तरह एक ही सवाल था। मतलब ये कि अभी आपको आए देर ही कितनी हुई है मिस जमल, जो आपको जाने की जल्दी पड़ गई है? वो शिकवा कर रहा था। अंदाज बहुत दोस्ताना था। जमल की धड़कनें बेहंगम होने लगी। नहीं, टाइम तो काफ़ी हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। जमल निगाह झुकाकर मुनमुनाई। मिस जमल, वो नरमी से बोला। जी। जमल ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं? उसका अंदाज शाइस्ता था, मगर उसकी जगमग करती आंखें जमल के दिल की दुनिया ताहो बाला कर गई थी। उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई। आप कह चुके हैं। कहते हुए उसके गुलाब होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसके मुस्कुराने पर शहबाज हसन भी खुलकर मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जैसे ही होश में आई थी इसे रूम में देखकर पूछ बैठी। जरहान उनके सवाल पर होले से मुस्कुराया। आपके डॉक्टर से मिलने आया था। कुछ टेस्ट करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स। 40% चांसेस हैं कि कुछ बेहतरी हो जाए। उसने झूठ सच मिलाकर इन्हें जवाब दिया। कब से हो यहाँ? फातिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। तकरीबन 9 बजे के करीब आया था। क्यों हैरियत? मेरी यहाँ मौजूदगी से कुछ परेशान लग रही हैं आप। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देखकर वो खुद भी परेशान हो गया। तुम 9 बजे से यहाँ हो और अब 12 बजने वाले हैं जरहान। मुहर्रम को किसके पास छोड़ कर आए हो? उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती और अकेले में तो डर जाती है वो। उनके लहजे में वाजिया परेशानी थी। जरहान शर्मिंदा सा हो गया। उसे तो वो भूल ही गया था। जरहान को याद आया कि वो मुहर्रम को वापस आने का कहकर बाहर निकला था। तभी दाद बख्श की कॉल आ गई थी। वो परेशानी में सीधा हॉस्पिटल आ गया था, मगर आते आते भी मुलाजमा को हदायत देकर आया था कि मुहर्रम को खाना खिला दे। उसने फ़ौरन कलाई पर बंधी घड़ी देखी जो रात के 12:15 बजा रही थी। उसने शर्मिंदगी से फातिमा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में नमी चमक रही थी। आई एम सॉरी फातिमा मॉम, मैं आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब था, बस इसीलिए अब तक घर नहीं जा पाया। मैं अभी घर जाता हूँ और आपकी उससे बात करवाता हूँ। यू डोंट वरी प्लीज़। वो संजीदगी से बोला। वो बहुत छोटी है जरहान, तन्हाइयों की आदी नहीं है वो। बहुत मासूम है मेरी मुहर्रम। अब तक तो वो रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी होगी। तुम जल्दी जाओ, बस चले जाओ, जल्दी करो। वो बेताबाना बोली। जरहान अस्बात में सर हिलाता सरहद से पलटा था और वहाँ से निकलता चला गया। दाद बख्श को वो उनके पास ही छोड़ आया था। इंतहाई रश ड्राइविंग करता वो पछता रहा था कि किसी मुलाजमा को उसके पास रुकने की हदायत करके क्यों नहीं आया। इसे वाकई उस मासूम लड़की की फ़िक्र हो रही थी। वो तो एक सख्त निगाह से भी सहम जाती थी। 40 मिनट का रास्ता उसने 20 मिनट में तय किया था।
جس وقت وہ عباسی ہاؤس پہنچا تھا گھڑی رات کے 1:45 بجا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندرونی عمارت کی طرف تقریباً بھاگا تھا۔ وہ چاروں گارڈ جو پہلے اندرونی عمارت کے دروازے پر کھڑے تھے، رات کی تاریکی کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کل 8 باوردی گارڈز پورے لان میں چکر لگا رہے تھے۔ 4 بل ڈاگز اپنی لال سرخ زبانیں لٹکائے یہاں سے وہاں کھلے عام پھر رہے تھے۔ لان پار کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا تھا۔ ایک جھٹکے سے ہینڈل گھما کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ مدھم لائٹس میں روشن تھا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی تھی، جس کی بے شکن چادر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ خالی پڑا کمرہ حقیقتاً اس کے اوسان ہتا کر گیا تھا۔ زرحان نے دوبارہ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ سرعت سے واش روم کی طرف بڑھا، مگر واش روم میں چھایا سیاہ اندھیرا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زرحان نے آخری امید کے طور پر ڈریسنگ روم میں جھانکا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زرحان کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی۔ اتنا تو طے تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اتنے بڑے گھر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اسے ملازموں کی مدد درکار تھی، اور سارے ملازم یقیناً اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، سو یہ کام بھی اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ سارے دن کی تھکاوٹ اس کے روم روم میں سرایت کر رہی تھی، مگر اس لڑکی کی غیر موجودگی میں وہ کیوں کر سکون سے رہ سکتا تھا۔ زرحان کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ باہر جا کر اسے باقی کمروں میں ڈھونڈ سکے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دفعتاً اس کی نظر درمیان والے بڑے صوفے پر پڑی تھی۔ صوفے کی ٹیک پر اوپر سفید کپکپاتی انگلیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ زرحان نے پورا رخ اس طرف کر لیا۔ اگلے ہی پل 2 بھیگی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ آنکھیں پورے کمرے کا جائزہ لیتی زرحان پر آ کر رک گئی تھی۔ زرحان کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تیزی سے نیچے ہو کر چھپ گئی۔ دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، جبکہ اس کو دیکھ کر زرحان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ دھیمی چال چلتا ہوا وہ صوفوں کی طرف آیا تھا اور گھوم کر اس کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ وہ صوفے کی پشت میں منہ گھسیڑے رو رہی تھی۔ ہنی، زرحان نے اسے نرمی سے پکارا تھا۔ محرم نے آنکھیں کھول کر اپنے قریب بیٹھے زرحان عباسی کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو کر فوراً پیچھے کھسکی۔ زرحان مزید قریب ہوا۔ محرم کی جان پر بننے لگی۔ روئی روئی سوجی ہوئی آنکھیں پوری سے زیادہ کھول کر اس نے اپنے حد سے زیادہ قریب زرحان کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ آج صبح سے بارہا اس کا نام سن چکا تھا، مگر اسے پھر بھی حرم اور محرم میں کنفیوژن تھی۔ اس کے نرمی سے پوچھے گئے سوال پر محرم حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ سوجی آنکھیں اور سرخ چہرہ بہت سا رو چکنے کی غمازی کر رہے تھے۔ گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک لبوں کا کٹاؤ بھی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ زرحان کی نگاہ اس کٹاؤ کو دیکھ کر تل ملانے لگی۔ محرم نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر آہستگی سے کانپتے لب کھولے تھے۔ محرم، جواب دے کر اس نے اپنی بھیگی پلکیں جھکا لی۔ زرحان نے بغور اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا تھا۔ محرم کے لبوں سے اس کا نام بڑا پیارا لگا تھا اسے۔ دوبارہ بتاؤ۔ زرحان نے اسے مشکل میں ڈالا۔ محرم۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ زرحان کو وہ بولتی ہوئی بڑی پیاری لگی۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ محرم نے اس کی جرأت پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں پوچھ رہا ہوں کچھ، کھانا کھایا تھا؟ اس کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ محرم نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں نے رونے سے منع کیا تھا نا؟ اس کے خفکی سے کہنے پر محرم کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئیں۔ زرحان نے بہت نرمی سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ محرم کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس ظالم شخص کی اس قدر نزدیکی، اس پر یہ نرم رویہ، ہونٹوں کی لرزش پر قابو پانے کو اس نے سختی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ زرحان کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ کپکپا اٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی لرزش محسوس کر کے زرحان نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ذرا سا دور ہوا۔ محرم کی جان میں جان آئی۔ روئی کیوں تھی؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا۔ مجھے اس بڑے سے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھر سے رونے لگی۔ زرحان پریشان سا ہو گیا۔ محرم، ادھر دیکھو ہنی، پکا پرومس، آج کے بعد تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چلو اٹھو اب، شاباش۔ اس کا چہرہ اونچا کر کے زرحان نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ اس کے نرم لہجے پر حیران ہوتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر لے آیا۔ یہاں لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔
صبح پھر فاطمہ موم سے ملنے بھی جانا ہے نا؟ زرحان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ چلو پھر لیٹو۔ زرحان کے کہنے پر وہ فوراً لیٹ گئی۔ بستر بے حد نرم اور آرام دہ تھا۔ زرحان نے بخش کا نمبر ڈائل کیا تھا، پھر فاطمہ کو مطمئن کر کے ہی روم میں واپس آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے شاید سو چکی تھی۔ زرحان نے سلیپنگ ڈریس نکالا اور چینج کیا، لائٹس آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹی وہ شاید موہے خواب تھی۔ کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں زرحان کو تو یہی لگا تھا۔ اس نے اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ مان اسے لگا جیسے وہ جاگ رہی ہے، مگر وہ رخ موڑے لیٹا رہا۔ سنیے، کانپتا لہجہ، دھیمی آواز۔ وہ انجانے میں بیویوں والا انداز اپنا بیٹھی تھی۔ زرحان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ در آئی، جسے چھپاتے ہوئے اس نے محرم کی طرف کروٹ بدلی۔ جی سنائیے۔ زرحان کا انداز شرارتی تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں نیچے فرش پر سو جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زرحان نے پریشانی سے اس کے معصوم و دلکش چہرے کو دیکھا۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، محرم نے پلکیں جھکا کر جواب دیا۔ اب تو میں روم میں ہی ہوں، اب کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے ڈرنے پر حیران تھا۔ محرم بتانے میں تذبذب کا شکار ہوئی، پھر ہمت کر کر بول پڑی۔ آپ سے ہی تو ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی سادگی سے سچائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ اجازت کے لیے منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر لہراتا خوف بڑا واضح تھا۔ زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ آنے کو مچلی تھی، مگر اس نے سختی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ مجھ سے ڈرنے کی وجہ؟ جانتے بوجھتے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں رات کو نیند میں آپ سے ٹکرا گئی اور آپ نے پھر سے مجھے تھپڑ مار دیا تو اس بار پکا میرا دانت ٹوٹ جائے گا۔ صبح والا ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کا خوف بڑی ہمت کر کے زرحان کے گوش گزار کیا تھا۔ اسے حقیقتاً اپنے صبح والے رویے کے لیے افسوس ہوا۔ زرحان نے نرم نگاہوں سے نیم اندھیرے میں اس کے پھولے پھولے نرم گال دیکھے، یا شاید ایک گال ہی زیادہ پھولا ہوا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا گلاب چہرہ زرحان سے فقط ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ لاؤ دکھاؤ تو۔ اس کے پھولے ہوئے رخسار کو چھوتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ محرم تیزی سے پیچھے کھسکی، مگر وہ تو پہلے ہی کنارے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، زرحان نے پھرتی سے اس کی نازک کمر کو تھاما تھا۔ محرم نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ بنا اس کی طرف دیکھے زرحان نے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی میں محرم کا بے ریا چہرہ زرحان کی نگاہوں کے بالکل سامنے، بے حد قریب تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے نیچے اس کے حصار میں مقید تھی۔ زرحان نے بہت آہستگی سے اس کے چہرے کے گرد لپٹی چادر کا حصار ڈھیلا کیا تھا۔ نتیجتاً اس کا چاند چہرہ سامنے تھا۔ زرحان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے کا رخ بدلا اور سوجا سوجا سا وہ رخسار دیکھا جس پر اس نے صبح اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ لیمپ کی روشنی میں اس کے گلابی چہرے پر ہلکا ہلکا بھورا روا واضح ہو رہا تھا۔ زرحان نے نرمی سے اس کے گال پر اپنی مضبوط انگلیوں کا لمس چھوڑا، شاید اس تکلیف کا مداوع کرنا چاہا تھا۔ اس کی سختی سے بند پلکیں لرزنے لگیں۔ محرم، زرحان نے آہستگی سے پکارا۔ وہ آنکھیں بند کیے ساکت پڑی رہی، لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ محرم، آنکھیں کھولو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ آئی ایم سوری محرم، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اپنے گال پر اس کا میٹھا لمس ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ خود پر چھائے زرحان عباسی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بے حد قریب وہ وجیہہ چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ جس سے پہلی ملاقات میں اس نے آگ کی لپٹیں نکلتی دیکھی تھی۔ آج ہی تو ملا تھا وہ اسے، اور ایک ہی دن میں کس قدر قریب آ چکا تھا وہ شخص۔ لیمپ کی روشنی میں اس کی چوپٹ کھلی آنکھوں کا رنگ بڑا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ نوکدار پلکوں کا سایہ اس کی آنکھوں کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں جھانکتے زرحان عباسی کے ساکت دل میں پہلی ہلچل ہوئی تھی، جیسے ٹھہری ہوئی جھیل میں پہلا پتھر آ کر گرا ہو۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہوا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے سینے میں دھڑکتا گوشت پوست کا وہ لوتھڑا جسے لوگ دل کہتے ہیں، وہ دل جذبات رکھتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر محرم کی طرف دیکھا، جو سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ زرحان نے فوراً کروٹ بدل لی۔ شاید یہ وقتی طور پر ہوا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی طرف سے کروٹ بدلے وہ ایسے ہی لیٹا رہا
اور پھر واقعی وہ تھوڑی ہی دیر میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، میں نیچے سو جاؤں؟ محرم وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ زرحان پھر سے پلٹا، سرہانے پر رکھے 7-8 کشنز اٹھائے اور انہیں اپنے اور محرم کے درمیان ایک لائن سے رکھ دیا۔ وہ تمہاری سائڈ اور یہ میری سائڈ، اب تم مجھ سے بالکل نہیں ٹکرا سکتی۔ ناؤ اوکے؟ وہ بڑی مشکل سے لہجے کو نرم رکھ پایا تھا، ورنہ حقیقتاً اب اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اوکے، محرم نے آہستگی سے کہا۔ سو جاؤ اب، کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا۔ محرم نے ایک نظر نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فاطمہ کی کمی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے بغیر اس نرم بستر پر نیند آنا محال تھی۔ وہ کروٹ بدل کر چپ چاپ تکیا بھگونے لگی۔ یہ تھی میرا سکون ہو تم کی 5th ایپیسوڈ۔ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔